इंसिडेंट ने ये चीज़ वाजे कर दी है कि नवाज शरीफ साहब ने जो बात की थी स्टेट अबव स्टेट, कि इमरान खान सिर्फ मोहरा है और कुछ नहीं है। आपने बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर हेलीकॉप्टर से गिराई, उस वक्त चादर और चारदीवारी का एहसास नहीं था। जिस तरह नवाज शरीफ के बगैर आज पाकिस्तान लावारिस है, इसी तरह शहबाज शरीफ के बगैर आज पंजाब लावारिस है। यही वो लोग हैं जिन्होंने जमहूरियत को कमजोर किया। जितने केस बनाने हैं बना दो, जितने केस बन चुके उससे ज्यादा केस तो नहीं बन, अब जितने केस बनाएंगे ये कालक अपने ही मुंह पे मलेंगे। इमरान खान नहीं छोड़ेगा इनको। जो पैसे इन्होंने लूट कर ले गए हैं वो हम न सिर्फ उसकी सजा दिलवाएंगे। यहाँ साहब पाकिस्तान में ना होकर भी पाकिस्तान में हर जगह पे मौजूद है, बल्कि मुखालिफों के सरों पे सवार। 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे किसी एक जेल में। हम गिरफ्तारियों के सीजन 2 के लिए भी ये तैयार है। गैर एलानिया मार्शल लॉ या गैर एलानिया इमरजेंसी से हम पहले ही गुजर रहे हैं, इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं है। बड़ी बातें हुई कि तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, हमारी इज्जत से बढ़ के और चीज नहीं। वज़ीर आला सिंध ने एक वफाकी वजीर पे ये इल्जाम लगाया कि उन्होंने उन्हें धमकी दी कि उनकी हुकूमत नहीं रहेगी अगर FIR दर्ज ना कराई। अब वक्त आ गया है कि हमने इन चोरों के टोलों को निकाल के बाहर फेंकना है। इनको पता नहीं कि ये किस आग से खेल रहे हैं। जिस तरह से ये बेयकीनी बदअमनी फैलाना चाह रहे हैं, इनसे इनका हिसाब लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा रेफरेंस पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत उस्मा ने अपने फैसले में कहा कि सदर आइन के मुताबिक स्वाबदीदी इख्तियारात के इस्तेमाल में नाकाम रहे। सदारती रेफरेंस आइन और कानून के खिलाफ है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट, मैं मोहम्मद मालिक। आज दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। एक तो फैटफ के ऊपर जो फैसला आया अभी, तो वो आपने सुन लिया होगा। उसमें उन्होंने कहा कि 27 में से 21 शराइत जो हैं वो पाकिस्तान ने पूरी कर दी हैं और बाकी फरवरी तक वक्त दिया गया है हमें कि हम बाकी शराइत भी करें। आपको याद है नेक्स्ट मीटिंग, इंपॉर्टेंट मीटिंग, डिसीजन मेकिंग मीटिंग मार्च में होगी और उसमें अभी हम ग्रे लिस्ट पे ही रखा है पाकिस्तान को, लेकिन ब्लैक लिस्ट की जो कोशिशें थी भारत की वो बिल्कुल नाकाम हो गई। और वर्ड उन्होंने यूज़ किए थे कि पाकिस्तान मेड प्रोग्रेस मगर नीड्स टू डू मोर टू कंटिन्यू टू कैरी ऑन रिफॉर्म्स। तो एक अच्छी खबर है। सेकंड, डिटेल फैसला आ गया जस्टिस फायज ईसा केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बेंच का, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला है। अगर 2-3 क्विकली मैं आपसे मोटी मोटी बातें कर दूं तो उसमें एक तो शॉर्ट फैसला आपको याद है जून में आया था, उसके अंदर जून, उसमें 2-3 चीज़ें कही थी बेंच ने। एक तो उन्होंने कहा था कि FBI इसमें इंक्वायर करेगा और फिर FBI के थ्रू रिपोर्ट दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आएगी और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला कर सकती है कि क्या जो जायदादें हैं जस्टिस फायज ईसा की, अहलिया की और बच्चों की, उनकी क्लियर एक्सप्लेनेशन आई है सोर्स ऑफ फंड की या नहीं, और फिर दोबारा वो केस उसके बाद ले सकती है और कंसिडर किया जाएगा सो मोटो। सो तलवार लटक रही है अभी तक फायज ईसा के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। लेकिन 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये तब कंट्रोवर्सी बनी जो रंग दिया गया जब फरवरी 6, 2019 को फैज़ाबाद केस के ऊपर इनका फैसला है जस्टिस फायज ईसा का, और उसमें बड़ी सख्त ज़बान थी इंटेलिजेंस के लिए, एजेंसीज़ के लिए, आर्मी रोल वगैरह के लिए। फिर मई 20 को प्रेसिडेंट एक रेफरेंस साइन करते हैं और मई 23 को वो फाइल हो जाता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। उसके बाद फिर चलता है, फिर अब आपने देखा कि आज का ये फैसला आ गया। फिर जून 19 को शॉर्ट ऑर्डर आया जिसकी मैंने पहले जिक्र किया है। अब 2-3 सवाल उठ रहे हैं। एक तो आज के फैसले में रगड़ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट अलवी को। जस्टिस जाहिया अफरीदी का एक डिसेंटिंग नोट है, लेकिन जहां वो और बाकी जज साहिबान एग्री करते हैं, वो इस बात पर एग्री कर रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब ने ग्रोसली फेल किया है। उर्दू में जब आप सुन रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोताही किया वॉटेवर, लेकिन जो अंग्रेज़ी में अल्फाज हैं बहुत सख्त अल्फाज हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब लिखते हैं, जो मेजॉरिटी डिसीजन है उसमें लिखा जाता है, द वर्दी प्रेसिडेंट ग्रोसली फेल्ड टू एक्सरसाइज हिज डिस्क्रेशन एज मैंडेटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद उन्होंने कहा कि गलत किया है इन्होंने, ग्रोसली फेल्ड। याहिया अफरीदी साहब तो बहुत ही सख्त लिखते हैं, ये ग्रोसली फेल्ड तो जो बातें सो बातें हैं, वो क्या कहते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ द ओपिनियन बाय द वर्दी प्रेसिडेंट वॉज इट सीम्स muddled by the blatant and uncalled for obedience to the advice of the worthy prime minister। और ये अदालत ने फैसला किया कि ये जो एडवाइस थी प्राइम मिनिस्टर की रेफरेंस देने की, ये बाइंडिंग नहीं थी, तो प्रेसिडेंट को इस पे अपना फैसला सख्त करना था। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है, क्योंकि जो जस्टिस साहब हैं ये सितंबर 2023 में
چیف جسٹس ہوں گے اگر یہ جوڈیشل کاؤنسل کے تلوار سے بچ جاتے ہیں. وہ سال الیکشنز کا بھی ہوگا اور بہت سی شنید ہے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا سمپیتھیٹک کارنر ہے کیونکہ جس طرح حدیبیہ پیپر ملز کا ڈیسیژن آیا اس پہ بھی کچھ کنٹروورسی ہے. سو کیا سیاسی اثرات ہوں گے اگر فائز صاحب اسٹیز آف دا ہوک اینڈ گیٹس آف دا ہوک اور ایک دن سی جے بنتے ہیں, 13 مہینے کے لیے بنیں گے. ساتھ ہی آئی جی سندھ کا معاملہ ابھی تک بڑا گرم ہے, دونوں طرف سے دبا کے تقریریں ہو رہی ہیں. میرا تو سوال یہ ہے کہ سارے بول پڑے ہیں, آئی جی سندھ کوئی تھانے دار تو نہیں ہے, کوئی ایس ایچ او تو نہیں ہے, وہ خود کیوں نہیں بول رہے؟ کیوں نہیں اگر انہوں نے بات کی سامنے آ کے؟ دونوں طرف کی سٹوریز آ رہی ہیں, کوئی ابڈکشن کہتا ہے, کوئی اغوا کہتا ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ ایف آئی آر نہیں ہو رہی تھی تو دوسری سائڈ گئی, سیکٹر کمانڈر انوالو ہوا. خیر چیف آف دی آرمی اسٹاف نے بھی ایک بڑی اسٹرکٹ انکوائری آرڈر کر دی ہوئی ہے, دیکھتے ہیں. لیکن یہ خاموشی اتنی پراسرار کیوں ہے؟ اور اگر اتنے پرنسپلڈ آدمی تھے تو پھر انہوں نے خود ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوائی اور فیصلہ مان کیوں لیا؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے. میرے ساتھ مولا بخش چانڈیو صاحب ہیں, سینیٹر پی پی پی, ویری سینئر لیڈر. چانڈیو صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کی مہربانی. ہمیں محمد زبیر صاحب نے جوائن کیا ہوا, ایکس گورنر سندھ, سینئر لیڈر اور اب اسپوکس پرسن بھی ہیں نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز کے. اور ہمیں ہمایوں اختر صاحب نے جوائن کیا ہے, سینئر لیڈر پی ٹی آئی. اچھا, میں آپ سب کی اجازت سے کوئکلی سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ ہیں لائر سپریم کورٹ کے, ان سے میں آج کی ڈیسیژن کوئکلی بات کر لوں. السلام علیکم سلمان. جی السلام علیکم. سلمان, سب سے پہلے تو یہ بتائیں, باقی تو ساری چیزیں ہیں, کیا پریزیڈنٹ کی یہ جو انڈائٹمنٹ اتنے سخت الفاظ آئے ہیں, کیا یہ اس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مینڈیٹری ہو گیا ہے ان کے اوپر؟ اور جو ورڈ یوز کیے فیصلے میں یہ بھی کیا کہ یہ جو the illegalities in the present reference are a result of careless and casual preparation. ججز کہہ رہے ہیں کہ بڑا ہی کیئرلیس اور کیجولی طور پہ ریفرنس پریپیئر تھا, ٹیکنیکل گراؤنڈ سے باہر نکالا گیا. تو کیا اس کا مطلب ہے لا منسٹر اور پریزیڈنٹ کو کیا ریزائن کرنا چاہیے؟ دیکھیے, اب یہ تو ایک ثوابدیدی بات ہے اور اس کا فیصلہ بڑی حد تک وزیر اعظم بھی کر سکتے ہیں کہ کیا اس نااہلی جس کا حوالہ سپریم کورٹ نے دیا ہے اس کے بعد ان کو ان کے عہدوں پر رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے. قانونی طور پہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نااہل ہو گئے ہیں اپنا عہدہ رکھنے سے, لیکن ظاہر ہے کہ ایک ڈگنیٹی کی, ایک عہدے کی ایک جو تکریم ہوتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی ثوابدید میں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. کیا جسٹس کیا جسٹس فائز عیسیٰ کے لیگل پرابلمز ختم ہو گئے ہیں؟ کیا از ہی اے سیف پرسن ناؤ؟ نہیں, ناٹ ریئلی. دیکھیں, اس فیصلے نے جو بات بڑی کی ہے, جس کی بنیاد پر ریفرنس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو انکم ٹیکس آرڈیننس کا سیکشن 116 ہے اس کے حوالے سے ابھی تک ابہام ہے کہ اس کا صحیح معنوں میں مطلب کیا ہے, اور کسی عدالت نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں دیا. لہذا اس سیکشن کی بظاہر یا ایک الیجڈ وائلیشن کی بنیاد پر ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف اتنا بڑا ریفرنس بنا دینا, جبکہ جو ٹیکس پیئر جس کے حوالے سے معاملہ ہے وہ ان کی اہلیاں ہیں, ان کو نوٹس تک نہ دینا, اس بات کو سپریم کورٹ نے سامنے رکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک غیر مناسب رویہ تھا اور یہ ایک ایسی چیز تھی جس کا نوٹس صدر مملکت کو بھی لینا چاہیے تھا, اور ان سے جو ایڈوائس لینی تھی, جو ان سے اجازت لینی تھی انویسٹیگیشن کے لیے, وہ کسی مرحلے پہ بھی نہیں لی گئی, جبکہ یہ شہزاد اکبر صاحب اور لا منسٹر خود ہی کرتے رہے, جن کو اس چیز کی اجازت نہیں تھی. یہ طاقت لا منسٹر کو حاصل نہیں تھی کہ وہ انویسٹیگیشن کی اجازت دیتے, یہ طاقت صرف اور صرف صدر مملکت کو حاصل تھی. اس کے بعد جب ایک ریفرنس جو تھا, جو کہ ظاہر ہے کہ اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ انتہائی ناقص ریفرنس تھا, جب وہ سامنے آیا صدر مملکت کے, انہوں نے بھی آنکھیں بند کر کے اس پہ دستخط کر دیے. جو میجورٹی فیصلہ ہے جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا تحریر کرتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ وزیر اعظم کی ایڈوائس جو ہے وہ صدر پر بائنڈنگ ہے, وہ اس کے تابع ہیں ریفرنس کے معاملے میں بھی, لیکن چونکہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ ریفرنس کو ایک دفعہ وہ واپس بھیج سکتے ہیں نظر ثانی کے لیے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو اپنا ذہن اس پہ لگانا تھا, ان کو ایک ریزن جو ہے فیصلہ کرنا تھا, صرف آنکھیں بند کر کے ربر سٹیمپ کا رول ادا نہیں کرنا تھا. یہاں وہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت سے ابھی تک جو تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے سر پہ. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ بالآخر یہ ثابت انہیں کرنا ہوگا کہ جو اثاثے لندن میں لیے گئے ان کے ذرائع کیا تھے. اس بات سے جو ہے اس
اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اب یہ ثابت مسز عیسیٰ جو انکم ٹیکس لا کے تحت کارروائی ان کے خلاف ہو رہی ہے اس میں یہ بات ثابت ہو یا یہ کہیں اور ثابت ہو، بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جج کی تکریم اور جج کے عہدے کی تکریم کے لیے ضروری ہے ان اثاثوں کے جو ذرائع ہیں ان کے حوالے سے اطمینان ہو. تھینک یو سلمان، تھینک یو فار ٹاکنگ ٹو اس. چانڈیو صاحب، سپریم کورٹ نے تو اڑا کے رکھ دیا عارف الوی صاحب کو، اور اس پہ میجورٹی بینچ بھی اور ڈسینٹنگ نوٹ جو جائیہ افریدی صاحب کا ہے، دونوں اس پہ اگری کرتے ہیں کہ بالکل انہوں نے اپنا اپلائی نہیں کیا اور گروس نیگلیجنس کی ہے. کیا پھر آپ لوگ ان کا استعفیٰ بھی مانگیں گے؟ ویسے تو ہر کسی کا ہی مانگتے ہیں. میں کیوں مانگوں؟ ہم بھی کیوں مانگیں؟ پوری دنیا کے مہذب ملکوں کی روایت تو یہی ہے، یہ پوری دنیا کے اخلاق ہمیں سکھاتے ہیں. خود ہی پہل کر کے ایک مثال قائم کر لیں کہ ہم بھی ایک مہذب ملک ہیں، ہم بھی مغربی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، آزاد خیالی کی باتیں کرتے ہیں. یہ بھی فیصلہ مان لے، اس میں کیا برائی ہے؟ میں تو کہتا ہوں خود اخلاق کی جرات کریں. ان کا یہ کہنا کہ ریفرنس لفظ بدنیت نہ ہے، ناقص ہے، قانون کی پویواری نہیں کی گئی، اس کا نہیں پوری کی. اس میں ججز نے فائز عیسیٰ صاحب کا بھی وہ موقف رد کر دیا کہ یہ بدنیتی پہ مبنی تھا. انہوں نے کہا بدنیتی نہیں لیکن نالائکی سے بنا ہوا یہ ریفرنس تھا، اور فائز عیسیٰ صاحب کا بھی وہ بدنیتی ختم کر دیا. بہت اچھا ہوا. بدنیتی میں تو ابھی لفظ بڑا مہذب لفظ ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن نالائکی والا لفظ تو بڑا ہی گرا ہوا ہے. صدر پاکستان وہ نالائکی کر سکتے ہیں؟ نہیں کرنی چاہیے. اگر کی ہے تو میں بہت اچھے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہمارے الوی صاحب بہت شائستہ انسان ہیں، بڑی میٹھی میٹھی زبان بولتے ہیں، لہجہ ان کا اچھا. جرت بھی کرے نا اپنی عزت بنانے کے لیے. منصب پہ مرنا بڑی بات نہیں ہے، اور منصب پہ ہی ہم قومی پرچم میں لپٹ کے یہ اچھا نہیں ہے. باوقار طریقے سے جب تنقید ہو رہی ہے تو چھوڑ بھی دیں. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں بھٹو کیس کو جب ہوا تو ساری سرکاری مشنری تو سرا عوام نے نہیں مانا. قاضی عیسیٰ کو تو کورٹ نے بھی چھوڑا، لیکن قاضی عیسیٰ کیس میں پورا پاکستان قاضی عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہمدردی رکھتا تھا، ان کی باتوں کو نہیں مان رہا تھا. میرے خیال میں یہی ایک کافی فیصلہ ہے کہ آپ کا عوام آپ کے متعلق کیا کہتا ہے. زبیر صاحب، آپ کا اس بارے میں کیا ہے؟ پھر میں نے باقی سبجیکٹ بھی ڈسکس کرنے ہیں. I want to get it out of the way. کیا اس کے بعد لا منسٹر اور پریزیڈنٹ کا اپنے عہدوں پہ رہنا آپ کو مشکل نظر آتا ہے اخلاقی طور پر؟ دیکھیں، اخلاقی طور پر تو پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، لا منسٹر سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ لا منسٹر کا کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں بدنیتی پر، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ ریفرنس خراب طریقے سے بنایا گیا تھا، یا پریزیڈنٹ کو اپنا ذہن لگانا چاہیے تھا، اور انہوں نے ذہن کیوں نہیں لگایا؟ انہوں نے اس لیے نہیں لگایا کہ یہ سارا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا. تو جب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا تو سب سے زیادہ پولیٹیکل انٹرسٹ کس کا تھا اس سارے کیس کے؟ لیکن زبیر ایک بات بتائیں، یہ بھی ایسی بات نہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ پہ کوئی کنٹروورسیز نہیں ہیں. ان کی ایلیویشن جو سپریم کورٹ بلوچستان ہائی کورٹ تھی، نہیں دیز آر ناٹ سیپریٹ. ابھی ہم اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں. وہ بھی جب بنے تو لیگلی ڈائریکٹلی کوئی بندہ ایلیویٹ نہیں ہو سکتا چیف جسٹس ہائی کورٹ کا. پہلے جج بنتا ہے پھر بنتا ہے. خیر وہ ایک کنٹروورسی بنی. پھر جس طرح حدیبیہ پیپر ملز کے کیس میں فیصلہ آیا، وہ ایک دم اس کو ایسا سیل کر دیا کہ اس پہ بھی بڑے کویسچنز ہیں. سو کنٹروورسیز تو دونوں طرف ہیں، ایسی بات تو نہیں کہ کنٹروورسیز نہیں ہیں. نہیں دیکھیں مالک، میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان میں ہوتا کیا ہے. ہارڈلی کوئی ہوتا ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، بالکل شفاف کوئی بھی نہیں ہوگا. اگر ہمارے خلاف کسی نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہو تو وہ پھر ان چیزوں کو نکال کے لے کے آئے گا. The rule of law has to be applied across the board. یہ نہیں ہو سکتا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو آپ ایک چیز پکڑ لیں. جس طرح افتخار چودھری کے ساتھ کیا کیا تھا مشرف نے. افتخار چودھری کو ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیا نکالنا، تو پھر اس کے ویکنیسز نکال لیں کہ جی انہوں نے جو خریدی تھی چیزیں اس میں ٹوتھ پیسٹ بھی شامل تھا، ریفرنس بنا دیا تھا. کویسچن یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے تھے، اگر یہ حکومت سمجھتی تھی کہ جسٹس فائز عیسیٰ ان تمام چیزوں کے بیسس پر، چاہے وہ بلوچستان ہائی کورٹ سے جب ایلیویٹ ہو کے آئے تھے یا لگے تھے، یا جو بھی دوسری چیزیں تھیں جو کنٹروورسیز تھی، تو پھر وہ بناتے ریفرنس. پھر یہ ریفرنس پھر یہ نہ بناتے نا. اس سے بدنیتی ظاہر ہوتی ہے، اس سے آپ پولیٹیکل وچ ہنٹنگ ظاہر ہوتی ہے، اس سے جوڈیشری کے ساتھ ٹکراؤ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ لڑنا چاہتے ہیں، ہر ادارے کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں. جو آپ کو آنکھیں دکھانے کے لیے کھڑا ہوگا آپ اس کو
بیکار کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ اس کو باہر پھینکنے کے لیے تیار ہیں, آپ اس کا میڈیا ٹرائل کرنے کے لیے تیار ہیں. دس سمپلی از ناٹ ایکسیپٹیبل اینڈ دا پرائم منسٹر اینڈ دا پریزیڈنٹ دے آر بوتھ ریسپانسبل, اور ان دونوں کو ریزائن کرنا چاہیے. ایک تو ریزگنیشن کی وجوہات اتنی بڑھ چکی ہیں, یہ ایک اور بھی ایڈ ہوگی ہے, لیکن میرا خیال ہے اس کے بعد اس پہ آتے ہیں. میں تو ہمایوں سے بات کر لوں, ہمایوں اختر بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہمایوں صاحب یہ بتائیں, آپ کی گورنمنٹ ہمیشہ اخلاقیات موریلٹی بھی بڑا لیکچر دیتی ہیں, مدینہ کی ریاست بھی ہم روزانہ سنتے ہیں, ایڈ نازم ہم سنتے ہیں, ساری باتیں ہوتی ہیں. اسی سپریم کورٹ کو آپ بار بار آپ لوگ کوٹ کرتے ہیں جب نواز شریف کی کنوکشن کی بات ہوتی ہے, اور آپ کہتے ہیں, اور اسی سپریم کورٹ کو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے صالح قرار دے دیا, صاف قرار دے دیا پرائم منسٹر کو, تو آپ ان چیزوں کو بلڈ اپ کرتے ہیں. آج اسی سپریم کورٹ نے, میجورٹی بینچ نے اور ڈسینٹنگ جج نے بھی سب ایک بات پہ متفق ہیں کہ عارف علوی صاحب نے بلائنڈلی اپنی لائلٹی فالو کی ہے, اپنا اپلائی مائنڈ نہیں کیا, اور انکانسٹیٹیوشنل ایکشن لیا ہے, نالائکی شو کی ہے, اور اپنا فرض نہیں کیا اور وائلیشن کی ہے. اس کے بعد اخلاقی طور پر کیا لازم نہیں ہو جاتا کہ آپ کے پریزیڈنٹ صاحب ریزائن کریں, اور آپ لوگ خود کہیں کہ ریزائن کرنا چاہیے ان کو؟ دو تین چیزیں ہیں, کافی باتیں تو ہو گئیں. سلمان راجہ نے بھی تفصیلی اوپینین دے دیا ہے. ایک سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے یا کوئی بھی پاکستان کا جج بہت ہی قابل احترام عہدے ہیں اور احترام ان کا کرنا چاہیے. اور ابھی میں نے زبیر کی بات سنی تو میں سوال کرنا چاہوں گا کہ 1997 میں سجاد علی شاہ کے بارے میں جو ویو تھا پی ایم ایل این کا, یا پاناما کیس میں پورے کیس کے دوران جو پی ایم ایل این کے ممبران, ہمایوں کائنڈلی if I may interject, ہمایوں صاحب if I may interject, I will come. اب میں ابھی آتا ہوں. if I may interject, میری ایک بات سن لیجئے. میں ذرا اس واٹ اباؤٹزم کی تھیوری پہ بلیو نہیں کرتا کہ جب ایک بات ہو تو آپ کہیں واٹ اباؤٹ دیٹ, واٹ اباؤٹ دس, اس نے کیا کیا. ابھی ہم پہلے اس بات پہ جواب دے دیں. سپریم کورٹ لکھتی ہے worthy president grossly failed to exercise his discretion as mandated under the constitution. انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری grossly fail ہو گئے نبھانے میں. پہلے آپ پریزنٹ پہ بات کر لیں, کیا اس کے بعد جواز رہتا ہے ان کا صدر رہنے کا؟ میں ابھی آ ہی رہا تھا اس پہ. یہ امپورٹنٹ واٹ اباؤٹ بیکمز امپورٹنٹ بیکاز چینج آف اوپینین جو ہوتا ہے وقتاً فوقتاً وہ ہائی لائٹ کر دینا چاہیے. یا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ سب ایک ملک میں یہ نیریٹو ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے اس پورے فیصلے میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بنیادی جو چارج ہے, جو ایسٹس کی انہوں نے سورس بتانی ہے کہ وہ کہاں سے آئے, that still stands. It stands. The quality of the reference, the quality of these reference جو کہ پریزیڈنٹ صاحب نے خود نہیں بنایا تھا, اور یحییٰ آفریدی صاحب نے تو ان کو پریزیڈنٹ صاحب کو کہہ دیا کہ گروس نیگلیجنس یا جو بھی ہے, لیکن جو میجورٹی ویو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پرائم منسٹر کا جو ایڈوائس ہوتی ہے وہ 2 بائنڈنگ ہوتی ہے, لیکن ایک بار واپس بھیجا جا سکتا ہے. تو بیسیکلی ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ بڑا ناقص ریفرنس تھا, تو آپ نے ایک بار واپس کیوں نہیں بھیجا. That really is the نہیں, میں نے آپ کو میجورٹی والا جملہ سنایا ہے, میں نے آپ کو میجورٹی والا سنایا ہے. The worthy president grossly failed to exercise his discretion as mandated under the constitution. یہ میجورٹی کا ہے. جو یحییٰ آفریدی صاحب کا ہے وہ تو بہت ہی خونی ہے, وہ تو اس سے 10 قدم آگے ہے. Right. Malik, president has to act according to the advice of the prime minister in this matter also. The only thing he could have done is کہ جی I don't agree with this reference and send it back once to the federal government, which is what he didn't do. So that is basically what he is accused of. So آپ کے نزدیک پریزیڈنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا, he should continue, کوئی فرق نہیں ہے؟ میرے خیال میں دیکھیے, یہ اب میں عدالتی فیصلوں پہ زیادہ نہیں بولنا چاہتا, لیکن آپ خود سوچئے, if the advice of the prime minister and that advice is coming through the law ministry is binding on the president and the president, تو پھر کیا لاء منسٹر کو جانا چاہیے؟ کم از کم کیا کم از کم لاء منسٹر کو جانا چاہیے؟ آپ سب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ سب کو جانا چاہیے, لیکن جہاں تک پریزیڈنٹ کا تعلق ہے
ان کی صرف یہ خامی نہیں، وہ تو ہمارے ہاں تو رواج ہے ہی نہیں جانے کا ہمائیوں. آپ لوگ کہتے ہیں گیس شارٹیج ہو گئی، کوئی ہیڈز رول نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں ویٹ شارٹیج ہو گئی، کوئی نہیں کرتے. کیبنٹ پہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیٹا غلط ملتا ہے، کسی کو ذمہ دار نہیں کیا. وہ رواج تو یہاں ہے نہیں. جس طرح پرانی گورنمنٹس تھیں وہاں بھی کوئی نہیں کیا، آپ کی گورنمنٹ میں بھی کوئی ذمہ دار نہیں جاتا. وہ تو ہمیں ایسا کوئی ہے ہی نہیں غلط فہمی کے کوئی جائے گا. میں تو بات برائے بات کر رہا تھا کہ اخلاقیات کی جب بات ہوتی ہے. خیر نہیں بے اس پہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. ہمایوں اختر صاحب ایک شائستہ انسان ہے، ایسے تو نہیں بول سکیں گے جیسے ابھی آپ کو بولا کہ ابھی آپ سب کو نکالیں گے میں کیسے کروں گا. لیکن ایک جملہ، دو جملے تو مجھے بڑا کھٹک رہے ہیں. ایک آپ بار بار جو کہہ رہے ہو نالائکی صدر سے. میں سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، مجھے نہ مروائیں. کون مارے گا آپ کو؟ لیکن یہ ہمیں برا لگتا ہے. ہم اتنے اس منصب پہ رہے ہیں، گالیاں ہمیں لاکھ ملی، لیکن آج بھی دنیا کہتی کوئی جو جس انداز سے ہم نے طریقہ. دوسری بات، سپریم کورٹ فیصلہ ہی سپریم کورٹ کرتی ہے کہ آئینی غیر آئینی کیا ہے. اس نے کہا ہے آئینی ذمہ داریاں پورے کرنے میں ناکام گئے ہیں. اب ختم نہ صحیح، اس میں بحث کا ہے کیا ہے. اب ہمایوں اختر صاحب ہیں، وہ جو بھی بات کریں گے ہم ان سے ٹھیک ہے، لیکن آپ بتائیں. پر ہمایوں اختر صاحب ڈالائی کی بات کر رہے ہیں، اس پہ غور نہیں کر رہے ہیں. آپ نے کہہ رہے ہیں یہ آئینی طور پہ ناکام کو صدر کو مستعفی ہونا چاہیے. وہ بڑے اچھے ہیں، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، ابھی بھی اچھی بات کر رہے ہیں. کہ صدر کا تو معاملہ نہیں ہے، ان کو تو پرائم منسٹر نے ایڈوائز کی ہے، تو ایڈوائز کرنے والا مجرم ہے. پھر تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، اور دونوں کو بنا کے دیا لا منسٹر نے. تو دیکھیں پھر میرا خیال ہے جنہوں نے کی ہے اس کو بھی کرنا چاہیے، اور جنہوں نے اپنا دماغ استعمال نہیں کیا، حکم کی بجاوری کی ہے اس منصب پہ بیٹھ کے، چلیں اس کو بھی چھوڑیں. میں بس آپ بات ختم کر رہا ہوں. ایمانداری کی بات ہے مالک صاحب، میں نے بھی تھوڑی سی حکومتیں دیکھی ہیں. یہ لب و لہجہ کسی حکومت کا نہیں ہوتا، یہ کسی حکمران کا اس انداز سے بات کرنا نہیں ہوتا. کسی حکومت کا وفاقی وزیر اس انداز سے نہیں بولتا. اب اس اکیلے صدر کا کیا قصور ہے؟ چلیں چھوڑ دیں. چاندی صاحب یہ بتائیں، یہ جو سارا آپ کے صوبے کا آئی جی کا سارا چل رہا ہے مسئلہ، مجھے دو چیزیں بتائیں بڑی موٹی سی. ایک تو ایشو بنا لیا ہے آپ نے بھی، زبیر صاحب نے بھی، آپ دونوں نے ایک اتحاد نے بڑا ایشو بنا لیا. آئی جی ہے صوبے کا، کوئی تھانے دار نہیں ہے، اے ایس آئی نہیں ہے. آپ اس کو پیٹ رہے ہیں، زبیر صاحب پیٹ رہے ہیں، پوری اپوزیشن پیٹ رہی ہے. وہ خود آئی جی صاحب خاموشی سے بیٹھے ہوئے. مجھے اچھا لگا ہے، کر دیں نا اپنی ایف آئی آر کاٹ دیں. ویڈیوز آئے ہیں وہ عجیب لگ رہے ہیں. مجھے اچھا لگ رہا ہے. دیکھیں آرمی چیف نے اس بات کا نوٹس لیا ہے. اگر بوگس بیکار نالائکی ہوتی تو وہ اتنا غیر سنجیدی بات نہیں کرتے کہ انہوں نے نوٹس لے لیا. اس کے بعد میں بات کرنا نہیں چاہتا، ہونے دیں. لیکن جہاں تک آپ نے آئی جی کی، میرے کو آئی جی کا نہ بولنا اچھا لگا ہے. میرا تھوڑا آپ سے مختلف خیال ہے. منصب کا تقدس یہی ہے کہ آئی جی کو باوقار ہونا چاہیے. تو پھر باوقار تو پھر 2:30 بجے بات کیوں مانی تھی اگر اس کے خیال میں غلط کام یہ نہیں پھر پریشر کیوں لیا؟ نہیں یہ نہیں، یہ پریشر اگلے دن یاد آیا. یہ نہیں ہو سکتا نا. آپ جیسے کسی کو بھی اگر لے جائیں گے تو پھر ریزائن کر دیتا، نہ رہتا آئی جی. اگر وہ سمجھتا میں غلط کام کرتا نہ کرتا. مالک صاحب وزیر اعظم کو ہاؤس سے لے گئے، رات کو آدھی رات کو اٹھا کے لے گئے اور کوئی نہیں تھا. یہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ایسے ملک میں. میرے سے زیادہ آپ باخبر ہیں. لیکن میں آئی جی صاحب کی تعریف کر رہا ہوں، اچھا کیا، منصب کی لاج رکھی ہے. ہونا چاہیے باوقار. رپورٹ آ رہی ہے، جھوٹ ہوگا ان پہ ایکشن ہو جائے گا، ورنہ ان کو اس لپڑے میں نہیں پڑنا چاہیے. اس کو باوقار انداز سے بیٹھ کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ادارے کیا کر. آپ لوگ تو ان کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں میاں صاحب والا، کہ یہ جو لوگ ہیں جو میاں جو لائے ہیں عمران خان کو، یہ سارے فساد کی جڑ ہیں. پھر انکوائریز کے لیے بھی اب ان کے پاس ہی جاتے ہیں. دیکھیں ملک کے اس وقت ایک ادارہ ہے جس کے، میں اگلی باتیں نہیں کر رہا، جس کی غیر جانبداری تسلیم کی جاتی ہے پورے پاکستان میں، جو ہر بحران میں پاکستان کے ساتھ آئے. اس وقت یہ عام اختلاف نہیں ہے، اس وقت پاکستان میں حکمرانی کا بحران ہے. تو بحران کے لیے جی تو زبیر صاحب اور ان کی پارٹی کا بیانیہ تو پھر آپ سے بالکل مختلف ہے. دیکھیں ہم اتحاد میں کوئی ایک پارٹی نہیں ہو گئے ہیں، ہم نے کوئی پرچم ایک نہیں کر دیا، قیادت ایک نہیں ہے. اتحادوں میں مختلف موقف رکھے جاتے ہیں، لیکن ایک نقطہ ہمارا ایک ہے، اس حکومت کو گھر جانا پڑے گا. تو جو ان کا بیانیہ ہے زبیر صاحب وغیرہ کا، میاں صاحب کا، کہ جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی یہ دونوں کو بالکل فارغ کر دینا چاہیے، آپ اس پہ متفق نہیں ہیں ان سے؟ میں یہ نہیں کہتا، اتنا میرے میں اختیار نہیں کہ میں اس پہ. آپ کی رائے تو ہے نا؟ میں رائے یہ دیتا ہوں کہ ہر پارٹی کی اپنی رائے ہے، اتحاد میں بیٹھے، اس نقطے پہ تو متحد ہے.
لیکن پاکستان میں اگر ان کو بھی نہ بولیں بھلا حکومت ہے کیا؟ حکومت خود کرتی کیا ہے؟ حکومت نام کو نہیں ہے، جو بھی ہے یہ آپ مانو یا نہ مانو ان کا اختیار چلتا ہے۔ آپ کو پبلک اسکول میں کون آیا؟ زبیر صاحب، پبلک اسکول میں کون آیا تھا؟ چاندیو صاحب بڑے کیا کہتے ہیں حلیم اور سافٹ بولتے ہیں ہمیشہ، اور بڑے ہی وہ پروٹوکول کے ماننے والے ہیں، بڑے ون آف دا فائنسٹ پیپل ویل فائنڈ ان ڈیموکریسی یا پالیٹکس میں، لیکن وہ بڑے طریقے سے انہوں نے بڑی آرام سے پیار سے بتا دیا کہ اس پہ آپ سے متفق نہیں ہے وہ، اور آپ لوگ جو اتنا شور وہ ڈال رہے ہیں۔ میں مالک بالکل بتا دیتا ہوں کہ چانڈیا صاحب ایگری کریں گے کہ وہ ہمارا پوائنٹ اور ان کا پوائنٹ ایک ہی ہے، اور میں وضاحت کر دوں۔ دیکھیں ریڈ لائنز کراس کی جو پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، اور وہ کیسے کراس کی وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جب آئی جی صاحب کو کہ گھر کا گھراؤ کرتے ہیں۔ گھر کا گھراؤ کرنے میں دو آرگنائزیشنز انوالوڈ ہیں جس سے پیپلز پارٹی بھی اتفاق کرتی ہے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں، ایک رینجرز اور ایک پرسنل آف ویڈیوز کہاں ہیں گھراؤ والی؟ یہ دونوں ویڈیوز کہاں ہیں؟ سن تو لینا، پہلے تو پوزیشن کی بات کسی کا گھر میں آنا اور گھراؤ کرنے میں بڑا فرق ہے زبیر، اور بڑا فرق ہے دونوں میں، لے کے جانا اور لے کے جانے میں زبردستی اور آئی جی کا جانے میں بڑا فرق ہے۔ مالک اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیں، میں تو وہ کہہ رہا تھا جو ہمارا اور پیپلز پارٹی کا جہاں تک اتفاق ہے اس کے بعد آپ ڈفرنس خود دیکھ لیں گے، کہیں کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ سو یہ موقف ہمارا بھی ہے اور یہ موقف ان کا بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے سندھ کی حکومت یہ آپریشن نہیں کر رہی تھی، اور سندھ کی پولیس آئی جی کے خلاف پولیس سندھ کی انوالو نہیں تھی، فیڈرل ایجنسیز تھیں، ایک رینجرز اور ایک آئی ایس آئی کے۔ ویڈیو میں تو سارے پولیس والے ہیں، سندھ پولیس والے ہیں۔ آپ میرا خیال ہے یو آر کنفیوزنگ دا ٹو تھنگز۔ میں کہہ رہا ہوں آئی جی کے گھر آپ کہیں اور پہنچ گئے، آپ ہوٹل پہنچ گئے۔ میں نہیں، آئی جی کے گھر کی ہمارے پاس ویڈیوز نہیں آئی زبیر، ہمارے پاس آئی جی کے گھر کی ویڈیوز نہیں آئی۔ مالک آپ اتنے آرام سے تحمل سے میری بات سن لیں، پھر آپ بالکل آپ چیلنج کر لینا کہ ویڈیوز آئی ہیں نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جو نیریٹو ابھی تک ہے جس کا کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں آیا ہے، جو ہماری اطلاعات ہیں جو ہمیں سندھ ہی کی حکومت نے دی ہیں، ہم نے اپنی طرف سے نہیں لی ہیں، پی ایم ایل این نے کہاں سے لی ہیں؟ چیف منسٹر نے مجھے خود بتایا، بلاول بھٹو نے اپنی پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کیا، تو ہم نے تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لیا۔ وہ ایویڈنس ان کو، ہماری تو حکومت تھی ہے ہی نہیں وہاں، انہوں نے لے کے گئے ہیں یرغمال بنا کے بقول سندھ حکومت کے، کڈنیپ کر کے ابڈکٹ کر کے لے کے گئے ہیں سیکٹر کمانڈر کے گھر۔ سیکٹر کمانڈر کون؟ رینجرز کا سیکٹر کمانڈر۔ اب یہ دونوں انسٹیٹیوشنز کی ملٹیپل رسپانسبلٹیز ہے، ایک تو وہ رپورٹ کرتے ہیں دونوں فیڈرل حکومت کو، ایک انٹیریئر منسٹری کو رپورٹ کرتا ہے رینجرز اور دوسرا آئی ایس آئی رپورٹ کرتا ہے پرائم منسٹر کو، بٹ دے آر آلسو پارٹ آف آرمی۔ سو اس لحاظ سے اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ نے کیوں کہا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو، اور چیف آف آرمی اسٹاف نے کیوں ایکسیپٹ کیا ہے کنڈکٹ کرنے کے لیے انکوائری، بیکاز وہ دونوں انسٹیٹیوشنز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہیں تو فوج ہی کے ادارے۔ تو ریڈ لائن صرف ان دو آرگنائزیشنز نے جو ابھی تک نیریٹو ہے ان دو آرگنائزیشن سے کراس کیا، اور یہ پیپلز پارٹی کے بھی لائن ہے اور یہ ہماری بھی لائن ہے۔ یہ تو آپ اسی آرمی چیف کی بات کر رہے ہیں جن کو آپ تمام برائیوں کا گڑھ سمجھتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، ابھی تو میں نے کون سی برائی کی ہے، میں نے تو ایک واقعے کی ڈیفینیشن بتائی ہے جو بلاول بھٹو زرداری نے اور سندھ کی حکومت نے بھی بتائی ہے۔ اب چیف آف آرمی سٹاف نے ویری ہمبلی ایکسیپٹ بھی کر لیا کہ وہ انکوائری کریں گے، اور کور کمانڈر کو انہوں نے کہا ہے انکوائری کنڈکٹ کرنے کے لیے۔ لیکن ہمارا موقف یہ ہے پی ایم ایل این کا، جہاں ان سے مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ دونوں رپورٹ کرتی ہیں پرائم منسٹر کو، تو کیا پرائم منسٹر نے میرا سوال بڑا سمپل ہے زبیر، پرائم منسٹر نے نہیں دیا تھا، میرا سوال بڑا سمپل ہے، پھر میں ہمایوں کی رائے لوں گا اس پہ۔ میرا سوال بڑا سمپل ہے، اگر آئی جی صاحب اتنے پرنسپلڈ آدمی تھے کہ اگلے دن آ کے انہوں نے خود بھی چھٹی پہ چلے گئے، تمام پولیس ہائی کمان چھٹی پہ چلی گئی، اگر ان کا خیال تھا کہ کوئی انلیگل آرڈر ہے تو پھر انہوں نے وہ باتیں کیوں مانی؟ آپ جب آئی جی بنتے ہیں آپ کوئی رکی نہیں ہے، 30-35 سال کی آپ کی سروس ہے۔ ایک تو مالک پولیس کو اگر بھیج دیا گیا، نہیں لیٹ می فنش، مالک سیکوینس یہ ہے کہ دباؤ میں آ کے ایف آئی آر ہوئی، پھر اس کو بھیجا گیا، پولیس نے جا کے اریسٹ کیا، تو پھر آئی جی صاحب کو تو صبح چاہیے تھا پبلکلی اپنا استعفیٰ دیتے،
کہ میرے اور یا اس وقت انکار کر دیتے. اس وقت اکارڈنگ ٹو دا چارج شیٹ اے آئی جی صاحب پہ بھی پریشر تھا, آئی جی پہ بھی پریشر تھا, دونوں نے پریشر میں آ کے اپنی نوکریاں بچا لی, فیصلے کر لیے, اگلے دن آ کے ہیرو بھی بن گئے. یہ تو ڈرامہ ہے. مالک نہیں میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. Now we are talking about the personality of IG کہ وہ کتنا بریو ہے. سینٹرل پرسنالٹی, اسی میں سارا کیس بنا دیا آپ نے. سن تو لیں یار مالک پلیز یار لیٹ می کمپلیٹ. آپ سوال اتنا لمبا پوچھتے ہیں, جواب آدھا سیکنڈ میں ہوتا بولنا. پلیز ڈو ڈس ایگری ود مائی انالیسس بٹ الاؤ می ٹو اسپیک. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں جس طرح جسٹس نسیم حسن شاہ نے ایک دفعہ بڑا اچھا کہا تھا کہ سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چیف ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے سفید گھوڑے پر تلوار لے کے نکل جائیں گے. پلیز انڈرسٹینڈ دس از پاکستان. یہاں ہم ڈیبیٹ کرنا, آپ کے پروگرام میں جتنا ہم آرام سے ڈیبیٹ کر لیتے ہیں, آج سے 2 مہینے پہلے تو بات بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا. سو دس از ناٹ اے نارمل کنٹری ویئر یو ایکسپیکٹ نارمل بیہیویئر اینڈ دا کائنڈ آف ریئیکشن that should be shown against institutions کہ وہ کھڑے ہو جائیں. اور وہ اس وقت اس نے یہ کیوں نہیں بولا تھا؟ پہلے تو ریالٹی کو تو دیکھ لینا, ریالٹی کیا ہے, پھر ہم بالکل ان کو لے کے جا سکتے ہیں کہ پولیس کے چیف کو کیا کرنا چاہیے تھا. میرے اپنے خیال سے he has conducted himself very responsibly. He has shown کہ he has been humiliated. The entire police force of Sindh has shown they have been humiliated on this issue. اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کر دیا ہے. They have been nice enough to accept کہ جی ٹھیک ہے ہم 10 دن کے لیے رک جاتے ہیں, but let's not come to the conclusion کہ غلطی ان کی ہے. This is a country where not many people would have spoken in. ذرا ہمایوں کا اس پہ لے لیتے ہیں. ہمایوں, your take on this. ویسے زبیر میرے بڑے اچھے دوست ہیں, میں ان کو کہوں گا کہ جسٹس ان کو نسیم کو نہ ہی کوٹ کیا کریں, ان کے بھی بڑی کنٹروورسیز ہیں ان کے بارے میں, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہارڈلی کوئی پیراگون آف ورچو ہے, ان کے کافی فیصلے ہیں. کی غلط یا صحیح نہیں ہوتی, میں تو ایگزامپل دے رہا تھا. سر جسٹس کارنیلیس صاحب آدمی کو کوٹ کریں تو میں آنکھیں بند کر کے مان لوں گا, لیکن اگر آپ جسٹس نسیم حسن شاہ کو کوٹ کریں یا جسٹس افتخار چودھری کو کریں تو پھر ان کا ایک ہی گناہ کافی ہے. ان کا ایک ہی گناہ کافی ہے. جی ہمایوں. جی میں گزارش کروں گا کہ آئی تھنک چانڈیو صاحب نے بڑی مناسب بات کی کہ دیکھیے بڑے سینسٹیو ایشوز ہیں. ملک کے سینسٹیو اداروں کے, سیکورٹی اداروں کے کھل کے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں نام لیے جا رہے ہیں. ایک یہ واقعہ ہوا ہے, اس کی تہ تک تو پہنچے. آرمی چیف نے ایک انکوائری آرڈر کی ہے اور ہم اپنے ویوز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دروازہ کس نے توڑا, اور سیکٹر کمانڈر اپنا ویو ان کا کلیئر تو ہے نہیں کہ وہ رینجر کا سیکٹر کمانڈر تھا کہ آئی ایس آئی کا تھا. کوئی کہہ رہا ہے پرائم منسٹر کی غلطی ہے, کوئی کہہ رہا ہے اس میں آرمی چیف انوالو تھا اور آئی ایس آئی انوالو تھے. یہ تو پی ایم ایل این کے آپس میں بہت کانٹرڈکشنز آ رہی ہیں. میرا ایک سوال ہے کہ اگر ایف آئی آر رجسٹر ہونی تھی جو کہ دروازے ٹوٹ گئے اور آئی جی کے گھر کا گھیراؤ ہو گیا اور انڈر ڈیوریس اس سے ایف آئی آر پہ دستخط کرا لیا گیا, تو اگلے دن صفدر صاحب آ رہے تھے لاہور یا اسلام آباد, کار کیوں نہیں کیا گیا جو اتنا بڑا ڈرامہ یہ سندھ میں کیا گیا ہے؟ بہرحال یہ باتیں ہمیں پتہ چلیں گی جب یہ 10 دن بعد انکوائری مکمل ہوگی. اب میں گزارش کرتا ہوں کہ فار گاڈ سیک اس وقت کی بات ہوتی ہے, میں کتنی ہسٹری دہراؤں. محمد مالک, میں اور آپ I think we go back about 30 years. Okay, when I first met you, you were working for the nation. کتنی حکومتیں آئی ہیں اور ہر حکومت کی جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ کیا کہتی ہے کہ جو حکومت بیٹھی ہے وہ اللیگل ہے, وہ دھاندلی کی پیداوار ہے. ایوری گورنمنٹ, آصف زرداری صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے, صدر آصف زرداری کا 2013 کا الیکشن آر اوز کا الیکشن تھا. یہ جو اظہر خان کیس تھا سپریم کورٹ میں, اس میں زبیر پورا ماضی ہم بھی کھولیں گے. کیسے ہوگا؟ چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں پھر ماضی ہم بھی کھولیں گے, آگے چل پورا کھولیں گے, ہر وقت پھر ہم پورا کھولیں گے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے. چلیں ہمایوں کو بات ختم کرنے دیں. ضرور کریں میرے سائیں ہیں, ضرور کریں, پر ٹاپک میں کریں گے ماضی پورا لیں گے تو ہم نے کیا غلط کیا ہے, دیکھیے ہم نے کیا غلط بات کی ہے آپ بتا دیں. احترام شخصیت ہیں لیکن آپ مجھے بات کرنے سے ضرور مجھے دھمکی دے کہ ہم ماضی کھول دیں گے. آپ نے ماضی کھولنا ہے تو آپ 100 بار کھولیے. اوکے جی ہاں, تو میرا ایشو صرف یہ ہے کہ مجھے آج افسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو عوام کی نظر میں, آپ کوئی بھی پول کرا لیں, اس وقت سب سے پاپولر ادارہ ہے پاکستان کی فوج, جس کی ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں ہیں,
पुलिस की भी कुर्बानी है, रेंजर्स की भी कुर्बानी है। ये कराची का लॉ एंड ऑर्डर किसने ठीक किया है? ये कराची ने ठीक किया है। आज मुझे अफसोस इस बात का होता है कि बवक्त जरूरत चंद हफ्ते पहले तो जुबैर साहब आर्मी चीफ के घर खाना खा रहे थे, चिट चैट करने गए थे, या वैसे मरियम और नवाज शरीफ साहब का हाल अहवाल सुनाने गए थे, और आज आप बात आर्मी को अटैक कर रहे हैं, जलसों में अटैक कर रहे हैं, पूरा मुल्क में अटैक कर रहे हैं। कराची का वाकया हुआ, बगैर सोचे समझे आपने आर्मी को अटैक कर दिया। और जरा मेरे गुजारिश है कि इस वक्त आप सिर्फ पाकिस्तान के अखबार को, पाकिस्तान के अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो जिम्मेवारी का सबूत दे रहा है। आप जरा इंडिया के अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें। They are having a headache. चांडियो साहब wants to add something. हुमायूं, मैं भी आ रहा हूँ, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। चांडियो साहब मैंने क्या कहा? मैं ये कह रहा हूँ, जिन इदारे की तारीफ करते हैं कि एक ही इदारा रह गया है पाकिस्तान की आर्मी, उनके कमांडर ने, उनके चीफ ने इंक्वायरी की है, वो इतने गैर संजीदा है कि ड्रामे की इंक्वायरी कर रहे हैं। वो इतने बेखबर हैं। आप वाली बातें आर्मी चीफ को पता नहीं है कि वो ये करना चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है। ये हकीकतों से इनकार करना है। यही तबाही का बायस है। ये तबाही का बायस है अपनी गलती ना मानना। गलती मानोगे तो दुरुस्त करोगे ना। आप गलतियां मानते नहीं, दुरुस्त क्या करोगे? पहले दिन से आप गलत हैं। जिस दिन से वजीर आज़म साहब ने हल्फ उठाया, आज तक उसके बयानिए देख लें, उनकी बात करना देख लें। हुमायूं साहब, खुदा के वास्ते पहले तो प्राइम मिनिस्टर को बोलना सिखाएं कि एक मुदब्बिर वजीर आज़म के मनसब पे बैठकर कैसे गुफ्तगू की जाती है। उनके वज़रा के देख ले बयान, गालियां दे रहे हैं। ये क्या बात है? वो नानी है ना, नानी होना जुर्म है। वो आपके आजकल उनकी ज़बान बड़ी सख्त हो गई है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली साहब की। यार एक बात मैं बताता हूँ, बहुत सारी बातें दुखी करती हैं, लेकिन ये बात, इसने बातें तो हमारा दिल तोड़ दिया है। मैं इख्तलाफ रखता हूँ शदीद शिबली फराज से, लेकिन शिबली से प्यार करते हैं उसके हसब नसब की वजह से। वो अहमद फराज के बेटे हैं। मैं आज, लेकिन मुझे पता नहीं चलता, आज आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, ये अच्छे लोग, ये अच्छी गुफ्तगू करने वाले जब पीटीआई में जाते हैं तो उनके बोलने को हो जा क्या जाता है? क्यों ये बोलना दूसरा हो जाते हैं? क्यों इनकी तलखी और गालियाँ और ग्रामर भूल जाते हैं कि किस अंदाज से बोला जाता है? इतने शायर के, इतने महजब बाप के बेटे बोलना। तो आज उनका बयान नशर में हंस रहा हूँ। ये भी झूठ है, ये अजीब गरीब बयान का मैं नहीं चाह रहा हूँ। अभी उसमें आपने बात की छोटी पूछी है, मैंने छोटा जवाब दे दिया है। अब आप कहेंगे कि तफसीली बात करेंगे शिबली पर, तो इंशाल्लाह शिबली तैयार होकर आएंगे। जुबैर, अभी बात हो रही थी, अभी हुमायूं ने भी कहा कि आपकी मुलाकात, आज प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है आर्मी चीफ जो मिलते रहे अपोजिशन वालों से, लोगों से गलती थी, वो शायद गलती थी, उनको नहीं मिलना चाहिए था। तो इसका मतलब आइंदा तो फिर आप लोगों की कोई मुलाकातें नहीं होगी। आई एम श्योर अगर उन्होंने पब्लिकली इंटरव्यू में कहा है, और उस तरह भी होगा। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग, आई डोंट हेट टू रिपीट द वर्ड, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि जी मियाँ साहब को एड्रेस करते हुए कि ये लोग एक चूहे को हीरो बना रहे हैं। तो जब इतना सख्त एटीट्यूड होगा, तो दूसरी तरफ शायद हकान अब्बासी साहब कहते हैं हम अभी भी निगोशिएशंस के लिए तैयार हैं। तो किससे निगोशिएशंस की आप बात कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर का तो कोई मूड नहीं है निगोशिएशंस का, तो फिर आप किसी और से निगोशिएशंस की उम्मीद पे हैं। और अगर वहाँ की उम्मीद है तो वहाँ पे तो आप वैसे ही अपने खिलाफ करके बैठे हुए सबको। मालिक, एक तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, हुमायूं अख्तर कह रहे थे कि मैं अटैक कर रहा हूँ आर्मी पर। अब आप सवाल आपने डिबेट में शामिल किया है इस प्रोग्राम में कराची के इंसिडेंट के हवाले से, तो कराची के इंसिडेंट को अगर हम डिस्कस करें, और जो अभी तक का नैरेटिव है, जो सिंध की हुकूमत का नैरेटिव है, जिसका कोई काउंटर नैरेटिव नहीं आया कि जी कौन से 2 इदारे थे जो इन्वॉल्व थे पुलिस चीफ की अबडक्शन में, और जिसके खिलाफ पुलिस की टॉप हिरार्की ने। वैसे अबडक्शन जो वर्ड यूज करते हैं, isn't that a wrong word? अबडक्शन तो कुछ जबरदस्ती को कोई किसी को नहीं लेके गया हुआ। आईजी साहब अपनी मर्जी से उठे हैं, चले गए हैं, अपनी मर्जी से आ गए हैं। अब अभी तक ये नैरेटिव है, अभी तक ये नैरेटिव है। और जो पुलिस का जो रिटर्न भी नैरेटिव आया था, जिसमें उन्होंने कहा था, हम छुट्टी पर जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि द वे वी हैव बीन ह्यूमिलेटेड। अब इसका कोई काउंटर नैरेटिव, तभी तो मैं कह रहा था कि बजाय कि ये कहेंगे जी अटैक करते हैं फौज पर, आप अपना नैरेटिव बता दें। एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम वी हैव अबाउट द कराची इंसिडेंट एज फार एज फेडरल गवर्नमेंट इज कंसर्न। वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर? व्हाट इज ही सेइंग अबाउट इट? उनके नीचे दोनों महकमे आते हैं जिन पर उंगली उठाई जा रही है, वो कह क्या रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हमें
چاہیے تھا کہ بڑا کلیئر آنا چاہیے تھا, پرائم منسٹر کو بولنا چاہیے تھا. فیاض چوہان بولتے ہیں, ہو از فیاض چوہان؟ شہباز گل بولتے ہیں, ہو از فیاض چوہان؟ شیخ رشید میرا خیال ہے اس انسیڈنٹ کے بعد وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گئے. بٹ بہرحال جو بات یہ ہے کہ یہ دس از ہمارے نظر میں دس از اے کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن. فیڈرل حکومت ورسز پروونشل حکومت, کمپلیٹ بریک ڈاؤن. اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. پاکستان کی بٹر ہسٹری کے مطابق بھی دس از اے اسٹینڈ آؤٹ کیس کہ جہاں پولیس اتنی ریبیلیس ہو کے آ گئی. یہ تو حقیقت ہے نا زبیر. آئی تھنک ہمایوں کا شاید جو میں سمجھاؤں ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ہر چیز میں فوج کو لے آتے ہیں. آپ لوگوں نے پہلے الیکشنز کے اوپر ایشو میں نام لے کے آرمی چیف کو ڈی جی آئی ایس آئی کو انوالو کیا. اب آپ نے اس انسیڈنٹ میں بھی فوج کو انوالو کیا ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی. تو لا تو رہے ہیں فوج کو ہر ایشو میں. میں نے کیا آپ مین چانڈیا صاحب سے پوچھ لیں. اچھا مجھے ایک چیز سمجھائیں آپ دونوں, میں آپ سے اور چانڈیو صاحب سے ایک سوال ہے. جب یہ بات کرتے ہیں کراچی کی, یہ آپ پہ ڈال دیتے ہیں یہ سندھ گورنمنٹ کا بیانیہ ہے. جب میں بات کرتا ہوں دوسرا بیانیہ کی نواز شریف صاحب کے, آپ کہتے ہیں بھی یہ ان کا بیانیہ, ہم ایک پارٹی تو نہیں ہے. یہ کنوینئنٹلی آپ لوگ ایک بیانیہ پہ کہیں بھی اکٹھے نظر نہیں آتے, بڑی کنوینئنٹلی ایک دوسرے پہ وزن ڈال دیتے ہیں. یہ میں کوئی عجوبہ نہیں بیان کر رہا ہوں. پاکستان دنیا پوری برصغیر میں سیاسی اتحاد جب بنتے ہیں تو ایسی بات ہوتی ہے. کچھ ایشوز ہیں جن پہ وہ متفق ہیں, ان پہ ہم متفق ہیں. اس حکومت کے جانے پر ہم متفق ہیں. یہ کہتے ہیں آپ نے ایک دوسرا سوال پوچھا ہے بڑا اہم کہ آپ فوج کو بیچ میں لے آئے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا انکوائری. میں کہتا ہوں وزیر اعظم صاحب کے گزشتہ 2 ماہ میں جو بیانات ہیں وہ نکال کے دیکھ لو. وہ ملوث نہیں کیا انہوں نے فوج کو. آخری بیان جو انہوں نے کیا ہے وہ احتساب کر لے جیسا ہے, دائرے میں آئے گا. کیا کہا ہے؟ میرے ساتھ پاکستان کی فوج ہے, پہلے کبھی ایسا نہ تھا. یہ کس کے خلاف کیس بنا رہے ہیں آپ بتائیں؟ یہ تو جواب ہمارا ہے. ہم تو لڑائی میں نہیں جا رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی اگر وہ اتنا بڑا ادارہ ہے, ٹھیک ہے غلطی بھی ہوتی ہے, کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں, پالیسی غلط, لیکن یہ ادارہ ہے پاکستان. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, ہمایوں صاحب سے جواب لیتے ہیں. بات کی بات ہے بس, کیونکہ ٹائم ختم ہوگا. میں کہتا ہوں لایا کون آپ کو؟ 4-6 بیان مجھے یاد ہے, میں آپ سے بتا سکتا ہوں. وہ وزیر اعظم صاحب کو نہیں دینا تھا. وہ پاکستان کے فوج کی طرف عوام کی انگلیاں اٹھوانا چاہتے تھے. آپ اپنی ذاتی معاملات میں فوج کی کیوں لائے؟ اور تیسری بات, کیونکہ اس کے بعد ٹائم ختم ہے, ہمارے سندھی میں ایک بڑی کہاوت ہے, میرا دل کہہ رہا ہے آپ اچھے آدمی ہیں, میں بتاؤں سندھی کہاوت. وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں ایک جانور کا نام لیتے ہیں کہ وہ جلد باز وہ جانور بچے اندھے دیتا ہے. اس حکومت نے پہلے دن سے گورنر ہاؤسوں کو توڑنے, گاڑیوں کو بیچنے, بھینسوں کو بیچنے سے لے کر انڈوں مرغیوں کو تقسیم سے لے کر آج تک سارے فیصلے جلد بازی کیے ہیں. اور یہ جو ہمارے جسٹس میں فیصلہ, یہ سارے جلد بازی کے فیصلے ہیں اور ان کے فیصلے اندھے ہوتے ہیں ان کے تصورات. ہمایوں ایک بڑا ان کا ریلیونٹ پوائنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ, اور آرمی چیف نے پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ بھی کہا کہ پاکستان آرمی جونسی ہے وہ ہمیشہ گورنمنٹ آف دا ڈے کو فالو کرتی کانسٹیٹیوشن کے مطابق. چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر ہفتے یہ کہہ کے کہ ایک پیج پہ ہیں اور فوج ہمارے ساتھ ہے. پولیٹیسائز تو آپ کر رہے ہیں فوج کو, اپوزیشن سے زیادہ آپ نے پولیٹیسائز کیا. بات میں وزن ہے, ہر ہفتے آپ کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ مالک ہم اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں. اس کو چاندیو صاحب ایک دوسرا رنگ دے رہے ہیں کہ ہم کوئی فوج ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. دیکھیے ہم فوج سے لڑتے نہیں ہیں, ہم فوج سے مشورہ کرتے ہیں. اگر ہم نے امریکہ کی پالیسی بنانی ہے تو وہ کیونکہ وہ بھی سٹیک ہولڈر ہیں, اس لیے ہم ان سے مشورہ کریں گے. سعودی عربیہ جانا مشورہ کریں گے, چائنا کے بارے میں مشورہ کریں گے. لیکن میں ذرا بات مکمل ہونے دیجیے. اگر ہم نے انڈیا کا پائلٹ جو پاکستان میں گرا, وہ ہم نے پرائم منسٹر کا یہ ویو تھا کہ واپس ہونا چاہیے, تو ہم نے مشورہ کیا. ان کا کہنا یہ ہے ایک پیج پہ ہونے کا یہ نہیں کہ فوج نے ہمیں پکڑ کے سپورٹ کیا ہوا ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم فوج سے مشورہ ہر دوسرے ہفتے آپ کیوں کرتے ہیں؟ اور جب بھی کوئی کرائسس چل رہا ہوتا ہے, جب بھی کوئی, ہمایوں ایک بات بتائیں, جب بھی آپ کی گورنمنٹ کا کوئی, نہیں میرا سوال سن لیجئے سپلیمنٹری, کہ جب بھی گورنمنٹ کا کوئی کرائسس ہوتا ہے یا گورنمنٹ انڈر فائر ہوتی ہے, اسی وقت آپ یہ مینشن کرنا کیوں ضروری سمجھتے ہیں؟ اس ایشو سے پولیٹیسائزیشن کی بات ہو رہی ہے. اچھا نہ دیکھیے, اب اگر ہم میں فرق یہ ہے اور پی ایم ایل این میں, اور پیپل پارٹی اب اپنا رجحان انہوں نے بدل لیا ہے فوج کے بارے میں کچھ حد تک. ہم لڑتے نہیں ہیں, ہم ڈاؤن لیگز نہیں کرتے, ہم فوج کو
पंजाब पुलिस नहीं बनाना चाहते कि जब मर्जी हो तो आईजी बदल दिया या डीआईजी बदल दिया या एआईजी बदल दिया, या हम आईएसआई को पंजाब की स्पेशल ब्रांच नहीं बनाना चाहते, जो बिल आखिर इस वक्त पीएमएलएन का एक तबका है जिसकी ख्वाहिश ये है कि ये दो इदारे हैं, हमारी बात नहीं सुनते, तो इनको भी जरा काबू कर लो। मैं एक बात, हमारे भाई हैं, हमारे मेहरबान हैं, जल्दी में बोल जाते हैं। हमने कभी भी फ़ौज को इस अंदाज से नहीं देखा। आपको ज़रूरत क्यों महसूस होती है? एक पेज क्या है? आप जमहूरी हुकूमत है पाकिस्तान की, आपके साथ है फ़ौज, बताने का क्या? आप बताएं, वज़ीर-ए-आज़म का आर्डर ओबे नहीं करेंगे तो मेरा करेंगे? तो इसमें कौन सा अचंभे की बात है जो आप बार बार क्यों कहते हैं ये बार बार? ये अब मैं तो नहीं कह सकता इनसे, लेकिन एक बात ये कह रहे हैं हमने मौक़िफ़ तब्दील किया। हमारा मौक़िफ़ की बात नहीं है। जिस वक्त जो एक्शन होगा हम एक मोहब्बे वतन और दानिश्वर पार्टी के हिस्से में उस तनकीदी भी करेंगे, तारीफ भी करेंगे। हम अगर पाकिस्तान के लिए 10 कदम आगे जा सकते हैं तो 2 कदम पीछे जाना भी कोई बात नहीं है। एक इदारा है, हमें लाख इख्तिलाफ था पब्लिक स्कूल के बाबत जो पेशावर में हुआ, लेकिन हमने वो कवानीन माने, जरदारी साहब ने माने, हमारे रजा साहब रोते रहे लेकिन हमने माने, वो हैं, हकीकत है। फैसफ में भी आप लोगों ने वोट किया, हमने अभी किया है। आज भला ये जो ग्रे लिस्ट की आपने अभी मुबारकबाद दिया, इस मुबारकबाद हम शरीक नहीं है, ये कारनामे में हम शरीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ वजीर खारजा साहब ने ये बिल पास होने के बाद जो तकीर की है वो देखिए ना, उन्होंने क्या कहा है मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान की अपोजिशन को, जनाब ये आपने हमें वोट नहीं दिया है, ये आपने पाकिस्तान के मैं एक सवाल, क्या बात से थोड़ा सा टाइम है, क्या बात करते हैं जुबैर? आज प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा, सवाल बीच में रह गया, उन्होंने कहा कि जब बाजवा साहब की मुलाकातों का जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा कि ये अब मैं फील करते हैं कि गलती थी, उनको नहीं मिलना चाहिए था। ट्रेडिशनली पॉलिटिकल जब बहुत क्राइसिस बढ़ते हैं तो आर्बिटर इस मुल्क में फ़ौज रही है बड़े क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर। अभी आप ही के एलाए हैं मौलाना फजल रहमान, उन्होंने कहा कि जब मैंने आखिरी धरना ख़त्म किया था तो मुझे एश्योरेंसेस दिलवाई गई थी चौधरी बरादरान ने आके, और उनका भी इशारा इस्लाम पिंडी की तरफ था, सब कुछ था। अब अगर आपकी मुलाकातें, अब अगर उन्होंने पब्लिकली कहा तो ज़ाहिर है प्राइवेटली भी रिक्वेस्ट करेंगे आर्मी चीफ को ना मिलें किसी से, वैसे भी आप लोगों ने तो वैसे ही बंदूकें खोल दी हुई हैं। तो अब आपको और गवर्नमेंट के दरमियान में फिर आर्बिटर कौन होगा? कल को कौन ब्रिज बनेगा, कौन सुलह करेगा? प्राइम मिनिस्टर आपसे बात करने पे तैयार नहीं है, आप उनसे नहीं है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और बाकियों को नाम लेके आपने रगड़ दिया है, पीपल्स पार्टी इस बयानिए में आपके साथ नहीं है। तो अभी तक मियाँ साहब का बयानिया पीडीएम की पॉलिसी नहीं बना, तो फिर अब कैसे एक रिप्रोशमा या किधर होगा? मैंने वही सवाल रह गया था कि शायद हकान अब्बासी किसकी बात कर रहे हैं? आपके सवाल में ही सारी चीज़ डिफाइंड है कि देयर इज़ अ मास कन्फ्यूजन इन दिस कंट्री बिकॉज देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। ये जो हाइब्रिड रजीम सेटअप किया था, एक सफ़े का जो उसका ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नाम देते हैं हाइब्रिड रजीम, ये डायरेक्ट कंट्रडिक्शन करता है आपके आइन के साथ। ऐसी कोई चीज़ आइन नहीं अलाउ करता है कि जिसमें साथ मिलके काम करने का है कॉन्सेप्ट। वो जो फॉरेन पॉलिसी इनपुट वगैरह की हम आइयो बात करें, दिस इज़ नॉट अबाउट फॉरेन पॉलिसी इनपुट, दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है जिसकी वजह से मसला ये हो गया है कि फेडरल हुकूमत बिल्कुल वर्थलेस हो गई है। इमरान खान बनीकाला में बिल्कुल बैठ गए और फैसला साजी कहीं और हो रही है। अब मसला ये है कि अपोजिशन के लिए कोई इतना आसान मरहला नहीं है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी हमारा आइन है जिसमें मिलिट्री के पास कोई पावर्स होनी नहीं चाहिए पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की, और दूसरी तरफ फेडरल हुकूमत ने सब कुछ वो एक पेज पे करके हाइब्रिड रजीम के नाम पर सब कुछ वहाँ दे दिया। सो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द ऑपोजिशन टू डील विद कि ये कैसे रिजॉल्व होगा। लेकिन आपकी तो ऑपोजिशन एक पेज पे नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर जी आपकी तो अपनी ऑपोजिशन देखें डिफरेंट होते हैं यार मालिक। अगेन बात यह है कि हम जो बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ है, एटलीस्ट मेरी नज़र में तो कभी नहीं हुआ। तो जब बिलावल ने कराची में तकरीर की थी तो कराची में उसने नाम लिए बगैर ये कहा था सिलेक्टर्स हैव टू गो। तो अगर आप उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो फिर वहीं आ जाते हैं ना, और कहाँ और किस चीज़ की बात? तो फिर वो भी नाम ले देते सिलेक्टर्स का। मैं ये नहीं सर आप ऐसे कह रहे हैं हम स्विट्जरलैंड में बैठे नाम ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम ले लें। अभी दिस इज पाकिस्तान यार, यहाँ एक माहौल है
جو بہت جس میں آپ کو یہ بھی پتہ ہے مالک، لیٹ می سے اٹ اوپنلی، کہ آپ کا ایکسپیرینس ہوگا پرائیویٹ، آپ ڈنر پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، 50 لوگ بیٹھے ہوئے یا 10 لوگ بیٹھے ہوئے، اگر فوج کے بارے میں بات کرنی ہے تو فوج کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، کندھے پر ایسے کر کے اشارہ کرتے ہیں. تو اس ماحول میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا آپ تلواریں لے کے اور سفید گھوڑے میں بیٹھ کے نکل جائیں. سو اپریشیٹ دیٹ وی ہیو کم دس فار. ہمایوں یور کلوزنگ کامنٹ آن دس انسٹیٹیوشن پلیز. My closing comment is کہ اپنی پالیٹکس کے خاطر فوج ملک کے اہم اداروں کو جن پہ ملک کی سیکیورٹی ڈیپینڈ کرتی ہے. اب دیکھیے ایک میں چھوٹا سا مثال دیتا ہوں. پاکستان کی فوج کے نیچے obviously اوپر پرائم منسٹر بیٹھا ہوتا ہے. the entire nuclear command is under them and you are attacking that institution and India is laughing at you. یہ نہ کریں جی، سیاست جتنی کرنی ہے کریں. آپ کی سیاست اس ملک کی وجہ سے ہے اور اس ملک کی سیکیورٹی کی وجہ سے. یہ ملک ہے تو آپ کی سیاست. یہ تو بات درست ہے. میں آپ سے بالکل ہی کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ناظرین آپ اپنی رائے تو فارم کریں گے، لیکن میں ایک چیز قصہ آپ کو، میں پرسنل وٹنس ہوں کچھ چیزوں کا. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، آج پی ایم ایل این جس آرمی چیف کے خلاف اتنا بول رہی ہے اور سب کچھ کر رہی ہے، یہ کیوں بنائے گئے تھے آرمی چیف؟ میاں صاحب نے کیوں سلیکٹ کیا تھا ایک کو، جنرل باجوہ کو؟ وہ اس لیے کہ جب دھرنا ہوا ہے اسلام آباد کا تو کور کمانڈرز کی ایک بڑی کرٹیکل میٹنگ ہوئی. اس وقت باجوہ صاحب اس وقت 10 کور کو کمانڈ کر رہے تھے، جو راول پنڈی اور سارا 111 بریگیڈ بھی اس کے نیچے آتا ہے. اور اس میٹنگ کے اندر کسی نے جو بڑا واسفرسلی اور کھل کے بات کی تھی وہ جنرل باجوہ نے کی تھی اور مخالفت کی تھی آن گراؤنڈ. اور انہوں نے کہا تھا کہ اس چیز کو آپ ہونے دیں، ورنہ اگر اس بار ہی ہم انوالو ہوئے ہم بار بار ہوں گے. اور بعد میں نجی محفلوں میں نواز شریف صاحب یہ بڑا قصہ کوٹ کرتے تھے. کہاں وہاں سے بات آج کہاں پہنچ گئی، اس میں کچھ تو ایشوز ہیں جو کوئی نہیں بتا رہا. اور آئی تھنک سب سے بڑا جو ذمہ داری وہ نواز شریف صاحب یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اور کیا وجوہات تھیں. کیونکہ آج کا جو ان کا دشمن ہے، کل تک وہ ان کا نزدیک ایک بڑے آئیڈل ان کا رول تھا. پر مے بی ہسٹری ول ٹیل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.